Please like, share, subscribe and press the bell icon. अली जान को जब ये मालूम हुआ कि सोहनी मुसलमान हो गई है तो वो आपे से बाहर हो गया था और उसने हाथ में आए लेदर के बेल्ट से सोहनी को बेदर्दी से पीटा था। वो दर्द, तकलीफ और अजियत से बेहाल हो गई थी। पूरे बदन पर बेल्ट के निशान सख्त हो गए थे और उनसे हल्का हल्का खून भी रसने लगा था। सोहनी ने तो ये सोचकर अपनी माँ नसीम जान को राजदार बनाते हुए अपने मुसलमान होने का बताया था कि वो उसकी मदद करेंगी और टोनी से उसकी शादी होने से रोकेंगी, मगर सब कुछ उसके बरक्स हुआ था। उसकी माँ के जरिए बात अली जान तक पहुंच गई थी और अली जान ने उसे बेदर्दी से पीटने के बाद कमरे में बंद कर दिया था। उसके जख्मों पर कोई मरहम या दवा लगाना तो दरकिनार, उसके मुंह में पानी का घूंट तक नहीं डाला गया था। पूरे जिस्म में दर्द की टीसें उठ रही थीं और हर गुजरते सेकंड के साथ उसका दिल डूबता जा रहा था और फिर दर्द की बढ़ती शिद्दत से वो बेहोश हो गई थी। उसे होश आया तो वो बेड पर लेटी थी। जिस्म में उठने वाली टीसें काफी कम हो गई थीं। लगता था जैसे उन पर मरहम लगाई गई है। उसके सरहाने उसकी माँ परेशानी की हालत में बैठी थी। उसे होश में आते देखकर नसीम जान के चेहरे पर रौनक आई थी और वो फौरन सोहनी का सर दबाते हुए उसे समझाने लगी थी कि वो अपने बाप का कहा मानते हुए दोबारा से कादियानियत कबूल कर ले, वरना अली जान उसे जान से मार देगा। अपनी जान की फिक्र नहीं है मुझे, बल्कि अपनी आखिरत की है, और आपको भी चाहिए कि दुनिया के माली फवाइद को छोड़कर आखिरत की फिक्र करें। वो कदरे तलख लहजे में गोया हुई। देख सोहनी, अपनी जिद छोड़ दे। देख तेरी हालत क्या हो रही है। तेरा बाप सख्ती से ये हदायत करके गया है कि अगर तू समझाने से ना समझे तो तुझे खाने को कुछ न दिया जाए, बल्कि इसी तरह भूखी प्यासी मरने दिया जाए। नसीम जान ने उसे डराया। ममा, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मुझे मौत से डर नहीं लगता। डैडी का जो जी चाहता है उन्हें करने दें, मगर मैं उनका कहा नहीं मानूंगी। वो मजबूत लहजे में बोली थी। ठीक है, फिर मरो भूखी, नसीम जान गुस्से से कहती हुई कमरे से निकल गई, मगर फिर थोड़ी देर बाद ही खाने की ट्रे उठाए दोबारा उसके पास आते हुए बोली, सोहनी बेटा, इससे पहले कि तेरा बाप आए जल्दी से खाना खा ले, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। उसे भी काफी भूख महसूस हो रही थी, इसलिए वो बगैर चूंच के खाना खाने लगी। पेट भरते ही उसे काफी सुकून मिला और उसके हवास काम करने लगे। नसीम जान बर्तन लेकर वापस जा चुकी थी। रात काफी हो चुकी थी और वो सोचों में घिरी आइंदा पेश आने वाले हालात के बारे में सोच रही थी। उसे बुजुर्ग को फोन करना था, मगर उससे मोबाइल छीन लिया गया था और घर का फोन इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। वो जानती थी कि अली जान रात के 2 बजे तक जागते रहेंगे, उसके बाद सोने के लिए जाएंगे। यूं अगर वो फजर के वक्त बुजुर्ग को कॉल करे तो आसानी से बात कर सकती है। वो बहुत नकाहत महसूस कर रही थी, इसलिए खुद को फ्रेश करने के लिए फजर की अजान से आधा घंटा पहले का अलार्म सेट करके उसने पुरसुकून नींद लेने का फैसला किया और फिर थोड़ी देर बाद वो वाकई बेखबर सो रही थी। अली जान ने रात के तकरीबन 12 बजे उसके कमरे में झांका था और उसे सोते देखकर मुतमिन होकर वापस पलट गया था। अलार्म के बजने से घंटा भर पहले ही उसकी आंख खुल गई थी। उसने उठकर दरवाजा चेक किया तो वो खुला हुआ था, तो उसकी जान में जान आई। माहौल मुकम्मल अंधेरे और खामोशी में डूबा हुआ था। उसे अपने दिल की धड़कन वाज़ेह सुनाई दे रही थी। वो आहिस्ता कदमों से चलती हुई अली जान के कमरे के सामने आ गई और की होल से आंख लगाकर अंदर झांका। वो बेखबर सो रहे थे। वो गहरा सांस लेते हुए वापस पलट आई और सिटिंग रूम में पड़ा फोन सेट उठाकर अपने कमरे में ले आई। बुजुर्ग का नंबर डायल करते हुए उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे थे। सलाम दुआ के बाद वो बुजुर्ग को बताने लगी कि उसके घर वालों को उसके मुसलमान होने का मालूम हो चुका है, जिसकी बिना पर वो उस पर बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। उसका खाना पीना बंद कर दिया है
اور اسے دھمکایا جا رہا ہے کہ وہ دوبارہ سے قادیانیت قبول کر لے ورنہ اسے جان سے مار دیا جائے گا۔ مولانا صاحب، مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا، مگر یہ خواہش ہے کہ مرنے کے بعد مجھے ایک مسلمان کی حیثیت سے صحیح اسلامی طریقے سے دفنایا جائے، مجھ پر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغاوت کا دھبا نہ ہو۔ پلیز مولانا صاحب کچھ کیجیے، مجھے یہاں سے باہر نکالیے۔ وہ آخر میں باقاعدہ بلکتے ہوئے ان سے فریاد کرنے لگی۔ دوسری طرف کافی دیر خاموشی چھائی رہی، شاید بزرگ گہری سوچ میں تھے، اور پھر وہ بولے، بیٹی تم آج کی شام کسی بھی طرح میرے پاس پہنچ جاؤ، میں نے تمہارے مسئلے پر بہت غور و خوض کیا ہے اور مجھے اس کا ایک ہی حل نظر آ رہا ہے، اور وہ یہ کہ کسی مسلمان لڑکے سے تمہارا نکاح کر دیا جائے۔ سوہنی کے ہاتھ سے حیرت کے باعث ریسیور چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا، اور پھر وہ مشکل سے خود کو سنبھالتے ہوئے بولی تھی، مولانا صاحب میرے والد اس لڑکے کو جان سے مار ڈالیں گے، آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنے اثر و رسوخ والے ہیں۔ ہاں جانتا ہوں، لیکن میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے، بزرگ نے اسے تسلی دی تھی۔ مولانا صاحب آپ کیوں میری خاطر کسی اور کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں؟ وہ تعجب کا شکار ہو گئی۔ بیٹی میری اس لڑکے سے تفصیلی بات ہوئی ہے، وہ بہت نیک، بہادر اور فرمانبردار نوجوان ہے۔ اول تو میں اسے جو بات کہوں وہ نہیں ٹالتا، مگر تمہارے معاملے میں نے اس پر اپنا فیصلہ مسلط نہیں کیا، بلکہ سب کچھ اس کی مرضی پر چھوڑ دیا، اور مجھے اس پر فخر ہے کہ اس نے مشکل وقت میں تمہاری مدد کرنے کی حامی بھری ہے۔ مگر مولانا صاحب، وہ کچھ بولنا چاہتی تھی کہ بزرگ اسے ٹوکتے ہوئے سمجھانے کے انداز میں گویا ہوئے۔ دیکھو بیٹی، تمہاری نظر میں کوئی اور لڑکا ہے جو تمہیں پسند ہو تو وہ بتا دو، میں اس سے بات کر لیتا ہوں، کیونکہ تمہارے مسئلے کا حل نکاح ہی ہے۔ اس طرح تمہارے والدین وہ سب کچھ نہیں کر سکتے جو تمہارے بغیر نکاح کے غائب ہونے پر کریں گے۔ سوہنی کی آنکھوں کے سامنے بے اختیار فراب کا چہرہ آیا، جس سے ملن کی دعائیں اس نے اللہ رب العزت سے راتوں کو جاگ جاگ کر کئی گھنٹے پیشانی سجدے میں رگڑ رگڑ کر مانگی تھیں۔ اس کے نزدیک وہی ایک شخص ایسا تھا جو اس کی خوشگوار اور خوف و ہراس سے محفوظ زندگی کی ضمانت تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ شخص اس کی قسمت میں نہیں ہے، حالانکہ اس نے رب ذوالجلال سے اس شخص کو مانگنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، کوئی ایسی دعا یا لفظ نہیں چھوڑا تھا جس میں اس شخص کی طلب کا مفہوم نہ نکلتا ہو۔ نہیں مولانا صاحب، میری نظر میں کوئی لڑکا نہیں ہے، میں شام کو ہر حالت میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گی، آپ نکاح کے تمام انتظامات کر لیجئے گا، اگر بالفرض میں نہ پہنچ سکی تو سمجھ لیجئے گا کہ میں اس دنیا میں نہیں رہی۔ وہ دل پر پتھر رکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی تھی، بیٹی اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت فرمائے گا، اور انشاءاللہ تمہاری زندگی میں ضرور خوشیاں اور آسانیاں آئیں گی، مجھے پورا یقین ہے۔ بزرگ نے یہ کہتے ہوئے ریسیور رکھ دیا تھا، جبکہ وہ آہستہ سے آمین کہتے ہوئے شام کو گھر سے باہر نکلنے کی پلاننگ کرنے لگی۔ فون سیٹ کو دوبارہ سیٹنگ روم میں رکھنے کے بعد وہ سیدھی کچن میں گئی، کیونکہ آگے اسے نہ جانے کن حالات کا سامنا کرنا پڑتا، اور ایسے میں اس کا بھوکے پیٹ ہونا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ کچن میں اس نے ہلکا پھلکا ناشتہ کیا اور دوپہر کے لیے کچھ پھل اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آئی۔ یہ سب کرتے ہوئے اس نے اس بات کا خاص خیال رکھا تھا کہ کوئی غور سے بھی دیکھے تو اسے محسوس نہ ہو کہ کوئی کچن یا دوسرے کمروں میں گھومتا رہا ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ اپنے بستر پر لیٹ کر تسبیحات کرنے لگی اور پھر لیٹے لیٹے ہی سو گئی۔ اس کی آنکھ 8 بجے دروازے پر تالا کھلنے کی کڑکڑاہٹ کی آواز سے کھلی۔ علی جان تالا کھول کر کمرے میں داخل ہوئے، اس کے پیچھے ایک ملازمہ ناشتے کی ٹرے اٹھائے ہوئے تھی۔ سوہنی، تم سے تمہاری ماں نے رات بات کی ہوگی، تو پھر کیا فیصلہ کیا تم نے؟ اگر تو تمہارا جواب ہاں میں ہے تو یہ ناشتے کی ٹرے تمہارے سامنے رکھ دی جائے گی، ورنہ تمہیں بھوک سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اسی کمرے میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔
علی جان نے سخت لہجے میں کہا، آپ کی بات نہ مان کر یہ موت ولید کی موت سے تو کم از کم کئی ہزار گنا بہتر ہوگی۔ وہ مسکراتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی تھی، 2-3 روز بغیر کھائے پیے اور گزر لینے دو، پھر میں دیکھوں گا تم کیسے انکار کرتی ہو، اور اگر پھر بھی تمہارا جواب یہی ہوا تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے شوٹ کر دوں گا۔ علی جان پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا اور ملازمہ بھی اس کے پیچھے چل دی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ شام کو کس طرح یہاں سے نکل کر بزرگ کے گھر پہنچ پائے گی۔ وہ کمرے کا بغور جائزہ لینے لگی مگر کوئی راستہ نظر نہ آیا، اور پھر واش روم کے چھوٹے روشن دان کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ روشن دان اگرچہ چھوٹا تھا مگر سونیا کی پتلی جسامت اور مارشل آرٹ کی ٹریننگ کے باعث وہ اس میں سے آسانی سے گزر سکتی تھی۔ روشن دان سے ملحقہ پائپ سے وہ چھت پر پہنچ جاتی اور پھر وہاں سے آگے جانے میں کوئی مشکل نہ رہتی۔ وہ مطمئن ہو کر بیڈ پر آ بیٹھی اور دوپہر ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اسی وقت دروازے پر پھر تالا کھلنے کی آواز سنائی دی اور نسیم جان دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئیں۔ سوہنی بیٹا، میں تمہاری ماں ہوں، مجھ سے تمہارے باپ کا یہ ناروا سلوک دیکھا نہیں جاتا، تم ان کی بات مان کیوں نہیں لیتی؟ نسیم جان اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی تھیں، ان کی بات مان کر میں اپنی آخرت برباد نہیں کر سکتی، اور آپ بھی پلیز اپنی آخرت کی فکر کیجیے، وہ التجائی لہجے میں بولی تھی۔ دیکھ سوہنی، ایسی باتیں تب ہی سوجتی ہیں جب پیٹ بھرا ہوا ہو اور جیب میں پیسہ ہو، جو تو کر چکی ہے اور ہمیں کرنے کا کہہ رہی ہے۔ اگر یہ سب ہماری کمیونٹی کو معلوم ہو گیا تو ہم محل سے فٹ پاتھ پر آ جائیں گے۔ نسیم جان کے لہجے میں چبھن واضح تھی۔ آخرت کی لامتناہی اور نہ ختم ہونے والی زندگی کے آگے دنیا کی چند سالہ مصائب بھری زندگی کی کیا اوقات؟ آپ یہ کیوں نہیں سوچتی؟ وہ تعصب سے بولی۔ میں صرف یہ کہنے آئی تھی کہ رات تو میں نے اپنی ممتا سے مجبور ہو کر چوری چھپے تمہارے کمرے کا بیرونی لاک کھول دیا تھا اور تمہارے ڈیڈی کے اٹھنے سے پہلے دوبارہ لگا بھی دیا تھا، مگر میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی، اس لیے اچھی طرح سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کرنا۔ اب تمہارے ڈیڈی اور تم ہی جانو، میری طرف سے کسی ہمدردی کی امید نہ رکھنا۔ نسیم جان روکھے لہجے میں کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئیں۔ اللہ آپ پر رحم کرے اور آپ کو صحیح اور غلط راستے کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سوہنی نے دل سے ان کی خیر خواہی کے لیے دعا مانگی تھی۔ نسیم جان اپنی کہی ہوئی بات پر قائم رہتے ہوئے دوبارہ اس کے پاس نہیں آئی تھیں۔ دوپہر ہو چکی تھی مگر کسی نے بھی اس کے کمرے میں جھانکا تک نہیں تھا۔ اسے بھوک محسوس ہونے لگی تھی۔ صبح کچن سے اٹھائے گئے پھلوں نے اس کی بھوک کافی حد تک مٹا دی اور وہ خود کو بہت فریش اور چاقو چوبند محسوس کرنے لگی، اور یہ اس کے لیے بہت ضروری بھی تھا کیونکہ اب اسے اس قید خانے سے نکل کر بزرگ کے پاس پہنچنا تھا اور پھر دوبارہ یہاں کبھی نہیں آنا تھا۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے اٹھی اور کمرے کے باہر سے لاک شدہ دروازے کی اندر سے کنڈی چڑھا دی، بیڈ پر تکیے رکھ کر اوپر کمبل ڈال دیا کہ اگر کوئی کی ہول سے دیکھے تو اسے یہی محسوس ہو کہ وہ سو رہی ہے۔ پھر وہ واش روم میں آ گئی اور بڑی جدوجہد اور جسم پر کافی خراشیں لینے کے بعد وہ روشن دان سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ روشن دان سے ملحقہ پائپ کے ذریعے چھت پر پہنچتے ہی اس نے سکھ کا سانس لیا۔ اسی وقت چھت پر آتی سیڑھیوں پر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ کوئی بہت تیز رفتاری سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر چھت پر آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے قریب موجود پانی والی ٹینکی کی اوٹ میں ہو گئی۔ آنے والا ٹونی تھا اور وہ شکاری نظروں سے چھت کے در و دیوار کا جائزہ لے رہا تھا۔ سوہنی نے اپنی سانسیں تک روک لی تھیں اور وہ دل میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہی تھی کہ ٹونی کی اس پر نظر نہ پڑے۔ اس کی دعائیں رنگ لائیں اور تھوڑی دیر ماحول کا جائزہ لینے کے بعد ٹونی واپس پلٹ گیا۔
وہ شاید حفاظتی نقطۂ نظر سے چھت کے ماحول کا جائزہ لینے آیا تھا۔ سوہنی نے سکھ کا سانس لیا اور پھر 2 گھنٹے کی طویل جدوجہد کے بعد، جس کا ہر لمحہ اسی خوف میں لپٹا ہوا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے، کوئی پیچھا نہ کر رہا ہو، وہ بزرگ کے گھر پہنچ گئی۔ نینا اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہاں ایک نہایت ہی قیمتی عروسی جوڑا سلیقے سے رکھا ہوا تھا۔ یہ آپ کے لیے علی بھائی نے بھیجا ہے، پہن لیجئے، نینا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کون علی بھائی؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ ارے آپ تو انہیں بھائی مت کہیں، ان سے ہی تو آپ کی شادی ہو رہی ہے، نینا نے ہنستے ہوئے کہا۔ سوہنی کے سینے میں بائیں طرف کچھ ٹوٹا تھا۔ اس نے کب سوچا تھا کہ جسے اس نے اس قدر ٹوٹ کر چاہا ہے وہ اس کی دلہن نہیں بن پائے گی۔ نینا علی کی تعریفیں کر رہی تھی، مگر وہ گمسم سی بیٹھی آنے والے دنوں کے متعلق سوچ رہی تھی۔ کیا علی اس کے باپ علی جان کا مقابلہ کر پائے گا؟ کیا وہ خود کو اور اسے اس کے باپ کے عتاب سے بچا پائے گا؟ کیا وہ اسے تحفظ بھری زندگی دے پائے گا، وہ جو اپنی تمام کشتیاں جلا کر اس اجنبی شخص سے ناطہ جوڑنے آئی ہے؟ کیا وہ شخص اسے خوش رکھ پائے گا؟ ارے آپ اٹھیے جلدی سے، علی بھائی آنے ہی والے ہیں۔ نینا نے اسے یوں چپ چاپ سوچوں میں گھری بیٹھی دیکھا تو چلائی، نینا پلیز، میرا دل نہیں چاہ رہا، نکاح نامے پر سائن ہی تو کرنے ہیں، وہ میں ایسے ہی کر دوں گی، وہ بجھے لہجے میں بولی۔ آپ کے لیے ہوگی یہ معمولی سائن کرنے کی رسم، میرے نزدیک نہیں۔ جانتے ہیں علی بھائی میرے سگے بھائی نہیں ہیں، مگر مجھے سگوں سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں۔ میں ان سے ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ میں ان کی شادی پر خوب جی بھر کے ہنگامہ کروں گی، ان کی دلہن کو خوب سجاؤں گی، کلائیوں کو چوڑیوں سے بھر دوں گی، اتنا کمال کا میک اپ کروں گی کہ بڑی سے بڑی بیوٹیشین ڈھونڈنے سے بھی کوئی نقص نہیں تلاش کر پائے گی۔ اور علی بھائی ہنس کر کہتے تھے، ٹھیک ہے بھائی، جیسا تم چاہو ویسا ہی کر لینا۔ اور یہ دیکھیں علی بھائی نے میری خواہش کے پیش نظر یہ سارا سامان خریدا ہے۔ نینا نے قریب پڑے بریف کیس کا جھٹکے سے ڈھکن اٹھاتے ہوئے نالاں لہجے میں کہا۔ وہ حیرت سے بیگ میں پڑے سامان کو دیکھنے لگی۔ بہت سی چیزوں کے ساتھ ساتھ تقریباً 40 کے قریب طلائی چوڑیاں بھی وہاں موجود تھیں۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار پانی بھر آیا اور وہ سوچنے لگی، چلو میری تو خواہش پوری نہیں ہوئی، مگر میں اس معصوم لڑکی کو تو اپنے ارمان پورے کر لینے دوں۔ پھر نینا نے اسے بڑے چاؤ اور اہتمام سے تیار کیا۔ وہ خاموشی سے ہر کام کرتی گئی، یہاں تک کہ علی کے آنے پر اسے اس کے برابر لے جا کر بٹھا دیا گیا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور وہ ہمت نہیں کر پا رہی تھی کہ اپنے ساتھ بیٹھے اس شخص کو دیکھ لے جس کے نام وہ اپنا سب کچھ کرنے جا رہی تھی۔ اچانک ہی اسے اپنے کندھے پر نینا کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا اور پھر اپنے قریب بیٹھے اس شخص کے کان میں سرگوشی کرتی نینا کی آواز سنائی دی۔ علی کھل کر ہنسا۔ بزرگ یقیناً کمرے میں موجود نہیں تھے، اس لیے وہ کھل کر ہنسا تھا۔ علی کی ہنسی نے سوہنی کو بے اختیار نظریں اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھتے ہی اچانک اسے یہ مختصر اور سادہ سی رسم اور اپنا اس قدر اہتمام سے کیا گیا بناؤ سنگار اچھا لگنے لگا تھا، کیونکہ علی وہی شخص تھا جسے اس نے چاہا تھا، دعاؤں میں مانگا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا، وہ اسے علی نہیں فراب کے نام سے جانتی تھی۔ نکاح کے بعد اس کی علی سے تقریباً 20 منٹ کی مختصر ملاقات ہوئی تھی اور نکاح نامے پر وہ اس کا پورا نام انیک علی فراب پڑھ کر سمجھ گئی تھی کہ نینا فراب کو علی بھائی کیوں کہتی ہے۔ اس مختصر سی ملاقات کے دوران وہ خاموش رہی تھی، بس وہی بولتا رہا بلکہ اسے سمجھاتا رہا تھا۔ فراب نے ابھی تک گھونگھٹ اٹھا کر اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا اور لگتا تھا کہ اسے دیکھنے کی جلدی بھی نہیں تھی۔ فراب نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ ابھی اپنے گھر والوں میں سے کسی کو بھی اس نکاح کے متعلق نہ بتائے
खामोशी से अपने घर वापस चली जाए और निकाह नामे की एक कॉपी अपने हमरा रखे कि जब उसके घर वाले उसकी जबरदस्ती शादी करने लगे तो वो उन्हें अपना निकाह नामा दिखाकर इस मुसीबत से छुटकारा पा ले। और हाँ, अपने वालिदैन को मेरा नाम बताते हुए वक्त हिचकिचाना मत। साफ बता देना कि अब तुम मेरे नाम के साथ बंध चुकी हो। तुम्हारे वालिद के चाहे कितने भी असर रसूख हों, मगर वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जिस रोज मैं तुम्हें फोन करूं, तुम दुल्हन वाला यही लिबास पहनकर अपने घर में तैयार रहना। मैं तुम्हारे वालिदैन के सामने तुम्हारे घर से तुम्हें दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाऊंगा। ये खत्म नबूवत के मिशन के एक सिपाही का तुमसे वादा है। फराब ये सब कहकर कमरे से चला गया था, मगर उस मासूम और प्यारी सी लड़की जो राह हक पर इस्तकामत के साथ चलने की जदोजहद कर रही थी कि दिल को सुकून से भर गया था। वो बहुत खुश थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी दुआओं को रद्द नहीं किया। फराब के कमरे से जाने के बाद वो अपनी जगह से उठी और घूंघट वाला भारी दुपट्टा उतारकर एक तरफ रख दिया। वो फराब के घूंघट ना उठाने पर बिल्कुल भी खफा नहीं थी, क्योंकि वो उसे उसके घर से दुल्हन बनाकर उसके वालिदैन के सामने अपने साथ ले जाने का वादा करके गया था, तो इससे पहले वो उसका घूंघट कैसे उठा सकता था। इसी वक्त कमरे में नैना दाखिल हुई। क्या कहा अली भाई ने? नैना ने इश्तियाक से पूछा। कुछ नहीं, बस मुझे आने वाले हालात को किस तरह फेस करना है यही सब समझाते रहे, वो मुस्कुराते हुए बोली। आप खुश तो हैं? नैना ने पूछा। बहुत ज्यादा, उसने खुशी से बेकाबू लहजे में जवाब दिया। नैना ने बेख्तियार उसे गले से लगा लिया। यकीन कीजिए अली भाई बहुत अच्छे हैं, वो आपको बहुत खुश रखेंगे, जिंदगी की हर खुशी आपको देंगे। मैं जानती हूँ, वो खुशी से सरशार लहजे में गोया हुई। नैना मुझे जल्दी घर पहुंचना है, वरना मेरे लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। उसने अलमारी से अपने कपड़े निकालते हुए कहा जो वो घर से पहन कर आई थी। अब आप क्यों घर जाएंगी, यहीं रहिए। नैना ने हैरत का इजहार किया। उनका हुक्म है, मैं कैसे टाल सकती हूँ। ये कहते हुए आप सोहनी के चेहरे पर शर्म की लाली आ गई थी। अरे वाह, इतनी फर्मा बरदारी, नैना ने छेड़ा। वो बस मुस्कुरा कर रह गई। फिर उसने जल्दी से वॉशरूम में घुसकर चेहरे से तमाम मेकअप धोया। नहाई इसलिए नहीं कि फराब उसके कमरे में 20 मिनट तक रहा था, अगरचे वो उसे सिर्फ समझाता ही रहा था और घूंघट तक भी नहीं उठाया था, मगर बाहर मौजूद अफराद तो ये बात नहीं जानते थे। इसलिए नहाकर प्रोफेसर रजब और नैना के पास जाते हुए उसे अजीब सी झिझक और शर्म महसूस हो रही थी। चुनाचे उसने साबुन से अच्छी तरह मुंह हाथ धोने पर ही इक्तफा किया था। उसने वॉशरूम में ही चेंज किया और बाहर निकल आई। फराब की हदायत के मुताबिक उसने निकाह नामे की एक कॉपी और अपना रूसी जोड़ा नैना से एक छोटा बैग लेकर उसमें डाला और नैना से गले मिलकर जबकि प्रोफेसर रजब से सर पर सलाम प्यार लेते हुए ढेरों दुआओं के साथ वहां से निकल आई। हल्का हल्का अंधेरा फैल चुका था। जब वो अपने घर के करीब पहुंची तो माहौल मुकम्मल तरीके में डूब चुका था। इस तरीके का फायदा उठाते हुए पहले वो छत पर पहुंची और फिर बजरिया रोशनदान अपने कमरे में जा पहुंची। उसे अभी कमरे में पहुंचे 10 मिनट हुए थे कि कमरे का दरवाजा पीटा जाने लगा। इस दौरान वो निकाह नामे की कॉपी और रूसी जोड़ा महफूज मकाम पर रख चुकी थी और बेड पर तकियों पर पड़ा कंबल और तकिए भी उठा दिए थे। उसने नींद से बेदार होने की एक्टिंग करते हुए दरवाजा खोल दिया। बाहर नसीम जान परेशान सी खड़ी थी। सोहनी पर नजर पड़ते ही उन्होंने बेख्तियार उसे गले से लगा लिया। शाम से मैं कितनी बार दरवाजा खटखटा चुकी हूँ, तुमने खोला क्यों नहीं? मैं तो डर ही गई थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया, नसीम जान ने बेताबी से कहा। आखिर सोनिया उनकी इकलौती औलाद थी, वो कैसे उसे मुसीबत में देख सकते थे। उसने दिल में अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया कि उसकी कमरे में गैर मौजूदगी की किसी को भनक तक नहीं पड़ी थी। सोहनी के 4-5 रोज तो सुकून से गुजरे।
علی جان کی طرف سے کھانے پینے پر لگائی گئی پابندی کے باوجود بھی نسیم جان کچھ نہ کچھ چوری چھپے اس کے کمرے میں پہنچا دیتی تھی۔ یوں وہ سکون سے اپنے کمرے میں بند پجگانہ نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بے صبری سے فراب کی کال کا انتظار کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ فراب کا فون آتا، علی جان نے اس کی ٹونی سے شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ سونی کا اطمینان سکون سب بے چینی میں تبدیل ہو گیا۔ پریشانی میں اسے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ فراب کی کچھ خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں ہے، جبکہ یہاں ٹونی کی طرف سے بھیجا گیا شادی کا جوڑا اس کے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ اس نے اس غرض سے جلدی سے وہ چھوٹا بیگ کھولا کہ اس میں سے فراب کے ساتھ اپنے نکاح نامے کی کاپی نکال کر علی جان کو دکھائے کہ اس کی شادی ہو چکی ہے۔ مگر یہ کیا، وہاں شادی کا جوڑا تو تھا مگر نکاح نامے کی کاپی نہیں۔ سونی کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اب اسے پچھلے چند روز سے علی جان کی پراسرار خاموشی کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ ضرور اس کے سوتے میں اس کے کمرے کی تلاشی لی گئی تھی اور تلاشی کے دوران نکاح نامے کی کاپی چرا لی گئی تھی۔ اوہ نو، اس کا مطلب ہے پاپا کو میرے نکاح کی خبر ہو چکی ہے۔ کہیں انہوں نے فراب کو ہی کوئی نقصان نہ پہنچا دیا ہو، جبھی تو اتنے دنوں سے اس کا فون نہیں آیا۔ یا اللہ خیر کرنا، فراب خیریت سے ہو۔ وہ اپنی پریشانی بھول کر بے اختیار اس کی سلامتی کی دعائیں کرنے لگی تھی۔ اس کے پاس اب دعاؤں کے سوا کچھ نہ بچا تھا۔ ٹونی کی بارات اس کے گھر آ گئی تھی اور اسے ٹونی کی دلہن کے روپ میں تیار کیا جا رہا تھا، اور وہ بے بس تھی۔ ہاں یہ تھا کہ اس نے ٹونی کی طرف سے آیا شادی کا جوڑا نہیں بلکہ فراب کی طرف سے دیا گیا اور روسی جوڑا پہنا تھا۔ سونیا جان سے نکاح کے بعد فراب خود کو اریبہ کا مجرم خیال کرنے لگا تھا۔ ٹیبل ٹینس اور بیڈمنٹن مقابلوں میں یونیورسٹی کی طرف سے وہ اور اریبہ شرکت کر رہے تھے۔ اگرچہ انہوں نے مقابلے ون کیے تھے مگر فراب نے اریبہ کے ساتھ اپنا رویہ خشک اور اجنبی رکھا تھا۔ وہ اسے یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ وہ اپنی چھیڑ چھاڑ اور سابقہ حرکتوں پر نادم ہے اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہے۔ جبکہ یہ سب کرنے کے باوجود بھی فراب کو اریبہ کے رویے میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ پہلے کی طرح ہی اس سے تنک کر بات کرتی تھی، اسے دیکھ کر منہ بسوڑتی۔ وہ بات کرتا تو اس سے کاٹدار اور سختی لیے ہوئے لہجے میں جواب دیتی، اور فراب جو پہلے اس کا یہ رویہ اور برتاؤ خاطر میں لائے بغیر اسے چھیڑ چھاڑ کرتا تھا، اب مطمئن سا ہو کر خاموشی اختیار کر لیتا تھا۔ اچانک ہی فراب کو محسوس ہونے لگا جیسے علی جان کو اس کے سونیا سے نکاح کی بھنک پڑ گئی ہے۔ وہ سونیا کے متعلق سوچتا تو پریشانی آپ ہی آپ اس کے چہرے سے عیاں ہونے لگتی اور وہ کافی چپ چپ سا نظر آنے لگتا۔ کبھی کبھی اس کا دل چاہتا کہ وہ اریبہ کو اپنی شادی کے متعلق سب بتا دے، اس سے کم از کم اس کے ضمیر پر پڑا بوجھ تو ہلکا ہو جائے گا، مگر پھر وہ تذبذب کا شکار ہو کر کنی کترا جاتا کہ وہ تو مجھ سے شدید نفرت کرتی ہے، اسے کیا میں جو بھی کرتا رہوں۔ اب اکثر ہی فراب کے جسم پر چوٹوں کے نشان نظر آنے لگے تھے، کبھی ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی ہوتی تو کبھی کلائی پر، کبھی ہونٹ سوجا ہوا ہوتا تو کبھی ناک کے زخم سے خون بہہ رہا ہوتا، کبھی پیشانی پر 5 سٹچ لگے ہوتے تو کبھی گال پر۔ تو اس کی تمام چوٹیں علی جان کے کرندوں سے مٹ بھیڑ کا نتیجہ تھیں۔ اسی لیے فراب کو شک گزرا تھا کہ علی جان کو سونیا اور اس کے نکاح کا علم ہو گیا ہے اور وہ اس کی جان کا دشمن بن گیا ہے۔ ابھی تک علی جان کو فراب سے منہ کی کھانی پڑ رہی تھی، وہ ایک دوسرے سے خاموش جنگ لڑ رہے تھے اور آج تو علی جان اس جنگ میں حد سے ہی بڑھ گیا تھا۔ فراب بائک پر بازار سے گھر جا رہا تھا، وہ بہت تیزی سے سڑک پر گزرتی گاڑیوں کو کراس کر رہا تھا کیونکہ اسے گھر پہنچ کر عصر کی نماز ادا کرنا تھی۔ اگر وہ جلدی نہ کرتا تو نماز قضا ہو جاتی اور اس کا عقیدہ اور یقین تھا کہ نماز کی ادائیگی کی غرض سے بائک تیز چلانے پر اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا، اور پھر واقعی ایسا ہی ہوا۔ اس سے آگے جاتی گاڑی کے ڈرائیور نے اچانک بریک لگا کر اسے موت کے منہ میں دھکیلنا چاہا تھا، مگر اس کی بائک اس گاڑی کے اوپر سے اڑتے ہوئی دوسری طرف جا پہنچی تھی۔
سڑک پر کئی گاڑیوں کے بریک چرچرائے تھے۔ اس کی بائک صحیح سلامت دوبارہ سے سڑک پر رواں تھی۔ یوں اسے زندہ بچ کر نکلتے دیکھ کر دو گاڑیاں تیزی سے اس کے تعاقب میں گئی تھیں، مگر چند ساتوں میں ہی فراب کی بائک ان کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ وہ انہیں چکما دے کے نکل گیا تھا۔ علی جان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فراب کے ساتھ کیا کر ڈالے۔ فراب ہر جگہ اور موقع پر اسے اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہا تھا۔ وہ فراب کے ہاتھ پاؤں توڑنے کے لیے اپنے آدمی بھیجتا تو وہ خود اس کے آدمی اپنے ہاتھ پاؤں توڑوا کر واپس آ جاتے۔ وہ اسے کسی ٹریفک حادثے میں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا، مگر فراب بچ جاتا۔ خود اس کے اپنے آدمیوں پر آفت آ جاتی، اور ابھی بھی علی جان کے اشارے پر دو قادیانی ٹریفک کانسٹیبل فراب کی بائک روک کے کھڑے تھے۔ علی جان نے کانسٹیبلوں کی مٹھی گرم کرتے ہوئے انہیں خاص تاکید کی تھی کہ اس نوجوان کا ہر صورت چالان کرنا ہے، اور اگر ہو سکے تو اس کی بائک ہی تھانے میں بند کر دینا۔ اس لیے اب کانسٹیبل فراب کے ساتھ بہت حد تک آمیز انداز سے پیش آ رہے تھے۔ بائک کے کاغذات اور ڈرائیونگ لائسنس مانگنے پر فراب نے دونوں چیزیں مہیا کر دیں، مگر سارجنٹ نے اسے دیکھنا تک گوارا نہ کیا اور بائک کی لائٹس اور انڈیکیٹرز چیک کرنے لگا۔ فراب سمجھ گیا کہ سارجنٹ اسے تنگ کرنا چاہتا ہے، چنانچہ اس نے بائک کے کاغذات اور ڈرائیونگ لائسنس سارجنٹ کے ہاتھ سے جھپٹا اور بائک آگے بڑھانے لگا۔ سارجنٹ نے بائک کا سوئچ آف کرتے ہوئے چابی نکال لی اور بوٹ کی ایک زبردست ٹھوکر سے بائک کی نمبر پلیٹ توڑ دی۔ اسی طرح انڈیکیٹرز اور لائٹس بھی توڑ دیں، اور مسکراتے ہوئے نوٹ بک پر بائک چالان کرنے کی وجوہات لکھنے لگا۔ سارجنٹ ہنس رہا تھا، جیسے اسے جتا رہا ہو کہ دیکھو میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں نے تمہیں نیچا دکھا دیا ہے۔ مگر وہ جانتا نہیں تھا کہ اس کا پالا کس شخص سے پڑا ہے۔ آج تک نہ جانے کتنے افراد فراب کو نیچا دکھانے کی بس چاہ ہی کر پائے تھے، کبھی کوئی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پایا تھا۔ اسی وقت فراب کی نظر اچانک ایک طرف گاڑی میں بیٹھے علی جان پر پڑی۔ وہ سارا ماجرا سمجھ گیا۔ اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ سارجنٹ کو منہ توڑ جواب دیے بنا چلا جاتا، اور پھر اس نے وہ کیا جو شاید اس کے سوا اور کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے پیٹرول سے بڑی ٹینکی کو لائٹر سے ہلکی سی آگ کی جھلک دکھلا دی تھی۔ سارجنٹ اور اس کا ساتھی تو پلک جھپکتے ہی بھاگتے ہوئے آگ لگی بائک سے دور جا کھڑے ہوئے تھے۔ فراب نے بائک کے کاغذات حیرت سے دنگ کھڑے سارجنٹ کی آنکھوں کے سامنے لہرائے اور یہ کہتے ہوئے جلدی بائک کے اوپر پھینک دیے، لو بیٹا اب چالان کاٹو۔ وہ اطمینان اور سکون سے ہاتھ جھاڑتا ہوا ایک طرف کو چل دیا تھا، اور اس کا ہر اٹھتا قدم علی جان اور سارجنٹ کو چیلنج کر رہا تھا کہ لو میں تمہارے منہ پر ندامت کی کالک مل کر جا رہا ہوں، میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ لو۔ فراب ابھی تک علی جان کی طرف سے ہی اٹھائے اقدام کا جواب دے رہا تھا، خود اپنی طرف سے اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔ ہاں یہ تھا کہ علی جان پر مکمل نظر رکھے ہوئے تھا۔ آخر کو وہ اس کا سسر تھا اور اس کی بیوی ابھی اس کے سسرال میں ہی تھی، اس لیے وہ اپنے سسر کی حرکتوں سے کیسے لا تعلقی برت سکتا تھا۔ علی جان کی ٹونی اور سوہنی کی شادی کی تمام تیاریاں اس سے چھپی ہوئی نہیں تھیں۔ وہ چاہتا تو سوہنی کو کسی بھی وقت علی جان کی قید سے آزادی دلا کر اپنے ساتھ لے جا سکتا تھا، مگر وہ علی جان پر اپنی پہلی ہی ضرب ایسی کاری لگانا چاہتا تھا کہ اس کے پرانے تمام حساب چکتا ہو جاتے، اور اس کا موقع اسے مل گیا تھا۔ علی جان کی دلیری کہیے یا بے وقوفی کہ وہ سوہنی کی ٹونی سے شادی علل اعلان کر رہا تھا، اور فراب یہ موقع کیسے ہاتھ سے جانے دیتا۔ علی جان نے اپنی کمیونٹی کے تمام بااثر افراد کو شادی پر انوائٹ کیا تھا، اور عنقریب ہی ٹونی اور سوہنی کی نکاح کی رسم کا آغاز ہونے والا تھا۔
سوہنی سجی سنوری مگر سہمی ہوئی اپنے کمرے سے کچھ لڑکیوں کے ساتھ نکاح کی رسم کے لیے باہر نکل آئی تھی۔ وہ بہت ڈری ہوئی اور ششو پنج کا شکار تھی۔ اس کا نکاح ہو چکا تھا مگر اس وقت اس کے پاس اپنی نکاح کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اس کے باپ علی جان نے نہایت ہوشیاری سے اس کے چھپائے بیگ سے نکاح نامے کی کاپی چرا لی تھی۔ یوں وہ اب لاکھ سر پٹکتے ہوئے بھی فراب کے ساتھ اپنے ہوئے نکاح کی دہائی دیتی تو کوئی اس کی بات کا یقین نہ کرتا، اور فراب کی نکاح کے بعد سے اب تک اسے کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ ایک شخص کی بیوی ہوتے ہوئے وہ اب دوسرے کی کیسے ہو سکتی تھی؟ اس نے اپنی اس بے بسی میں آخری فیصلہ خودکشی کا کیا تھا۔ اس کے مہندی لگے ہاتھوں کی انگوٹھیوں سے بھری انگلیوں میں ایک چھوٹی زہر کی شیشی چھپی تھی، جس کے 2 قطرے بھی اسے زندگی کی قید سے آزادی دلانے کے لیے کافی تھے۔ جیسے ہی اسے ٹونی سے نکاح کے اقرار کے لیے مجبور کیا جاتا، اس نے وہ زہر اپنے حلق سے نیچے اتار لینا تھا۔ ٹونی سے اس کے نکاح کی تیاری تقریباً مکمل تھی اور وہ زہر پینے کو بالکل تیار کہ اچانک بیرونی گیٹ کے قریب کچھ ہلچل پیدا ہوئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے فراب بھاری پولیس نفری کے ساتھ وہاں آ موجود ہوا۔ سوہنی کی تو بانچھیں کھل اٹھیں اور زہر کی شیشی پر اس کی گرفت آپ ہی آپ کمزور پڑ گئی۔ علی جان کے چہرے پر غصے سے ایک رنگ آ رہا تھا تو دوسرا جا رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ سوہنی کے نکاح سے پہلے فراب کو اگلے جہان پہنچا دے گا۔ ابھی بھی اس نے بھاری تعداد میں اپنے آدمی فراب کی جان لینے کے لیے بھیجے ہوئے تھے۔ سسر جی، آپ میری بیوی کی دوسری شادی کیسے کر سکتے ہیں جبکہ اس کا پہلا شوہر میں یعنی انیک علی فراب ابھی زندہ ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے علی جان سے پوچھ رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ علی جان غصے سے دھڑا تھا۔ کول ڈاؤن سسر جی، زیادہ غصہ ٹھیک نہیں آپ کے لیے، وہ طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہیں شوٹ کر دوں گا، علی جان بے بسی سے دانت پیستے ہوئے بولا۔ ارے سسر جی، میں کیسے جا سکتا ہوں؟ آپ شاید بول رہے ہیں کہ آپ کی اکلوتی بیٹی قادیانیت سے تائب ہو کر مسلمان ہو چکی ہے اور اب میری بیوی ہے۔ یہ دیکھیے نکاح نامہ۔ اس نے پینٹ کی جیب سے ایک کاغذ نکال کر علی جان کی طرف بڑھایا۔ میں نہیں مانتا اسے، علی جان نے کاغذ کو کچھ دیر بغور دیکھنے کے بعد پھاڑتے ہوئے کہا۔ سسر جی، آپ نہ بھی مانے تو اس سے فرق نہیں پڑتا، قانون اور باقی سب تو مانتے ہیں نا۔ یہ لیں، جی چاہے تو نکاح نامے کی ایک اور کاپی پھاڑ دیں۔ فراب نے جیب سے پہلے کی طرح کا ایک اور کاغذ نکال کر علی جان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، علی جان غصے سے بوکھلا کر بولا۔ اس کی کمیونٹی کے افراد کے سامنے فراب نے سونیا کے مسلمان ہونے کا راز فاش کر کے اسے کہیں کا نہ چھوڑا تھا۔ فراب نے اس پر ایسی کاری ضرب لگائی تھی کہ علی جان کی حالت باولے کتے جیسی ہو رہی تھی۔ اس کی کمیونٹی کے افراد اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے اور وہ سوچ رہا تھا کہ فراب کو مارنے کی کوششوں کی بجائے وہ سوہنی کو ہی جان سے مار دیتا تو کتنا اچھا ہوتا، کم از کم اس کی اتنی حد تک تو نہ ہوتی۔ انسپکٹر صاحب، آپ میرا اور اس لڑکی کا نکاح نامہ دیکھ چکے ہیں اور یہ بھی کہ لڑکی کا باپ اس کی زبردستی شادی کر رہا ہے، اس لیے میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ فراب نے اپنے قریب کھڑے انسپکٹر سے کہا۔ آپ اقرار کرتی ہیں کہ یہ نوجوان آپ کا شوہر ہے؟ انسپکٹر نے سوہنی سے پوچھا۔ جی ہاں، یہ میرے شوہر ہیں اور میں مسلمان ہو چکی ہوں، سوہنی بغیر کسی ڈر اور خوف کے بولی تھی۔ ٹھیک ہے مسٹر فراب، آپ اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، انسپکٹر نے کہا۔ نہیں، یہ مجھ سے شادی کرے گی اور کہیں نہیں جا سکتی، ٹونی نے کہا اور ساتھ ہی فراب کی طرف قدم بڑھاتی سونیا کا بازو پکڑنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے چھوتا ایک زبردست پنچ ٹونی کی ناک پر پڑا اور وہ بوکھلا کر رہ گیا۔ یہ پنچ سوہنی نے رسید کیا تھا۔
बस इतनी खुराक ही काफी है या और भी चाहिए? इंस्पेक्टर ने हाथ में पकड़ी स्टिक घुमाते हुए मुस्कुरा कर तनबीही लहजे में पूछा। टोनी और अली जान मुट्ठियां भींच कर रह गए, जबकि फराब सोहनी को अपने बाजुओं के हल्के में लेकर वहां से चल दिया। Please like, share, subscribe and press the bell icon.